अस्सलाम वालेकुम। निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। माह रक़्सम माह शाह किस्त नंबर 7। इनके जाने से घर कितना सूना सूना हो गया है ना, महक उदासी से बोली। अलीशा ने भी कहा। पता नहीं कैसे होंगे वो, अस्मा ने फ़िक्रमंदी से कहा। अल्लाह मोरे, क्या हो गया आपको? अभी तो गए हैं लाला लोग। माला हंस पड़ी थी। चुप करो, अस्मा ने इसको डपटा तो उसने दांत निकाले। अल्लाह की अमान, देखा जाए तो साइम भाई ने अच्छा फ़ैसला किया है। दुआ ने गाजर का टुकड़ा मुंह में रखते कहा। हाँ ना, बस अल्लाह कामयाब करे इनको। आमीन, नेहा ने मुस्कुरा कर कहा। हाँ अभी ज़िला आपने नहीं पढ़ना क्या? अलीशा ने ज़िला को छेड़ा। पढ़ना है ना, मैं वकील बनूंगी अलीशा मामा, मुस्कुरा कर अज़म से बोली। भाई माशाल्लाह, हमारी ज़िला वकील बनेगी। हुरैन ने मोहब्बत से उसके बाल बखेरे। हाँ ना, क्योंकि ज़िला के बाबा को पसंद है ज़िला का पढ़ना। वो दिलकश लहजे में बोली। ज़िला के बाबा तो गंदे हैं, अलीशा ने शरारत से कहा। नहीं, ज़िला के बाबा बहुत अच्छे हैं, सबसे अच्छे हैं। वो आंखें पटपटा कर कहती, बहुत प्यारी लग रही थी। हाँ भाई, हाँ तुम्हारा बाप चांद है, आसमान पर तो खरबूजा लटक रहा है। नेहा खिलखिलाकर हंसते बोली तो सबने कह कहे लगाए। शाम के साए चारों तरफ फैल गए थे। बलाल चौधरी ने बेजारी से चारों तरफ देखा। वो एक सुनसान जगह थी जहाँ आसपास कोई भी नहीं था। कहाँ मर गया ये? वो बड़बड़ाया। उसी वक्त एक कार उसके करीब आकर रुकी। वो सीधा हुआ। इसमें से वही शख्स उतरा। इतनी देर कौन लगाता है? वो तीखे लहजे में बोला। वो शख्स खुलकर मुस्कुराया। मैं आज तुम्हें ऐसी शख्सियत से मिलवाऊंगा जो हमारे लिए बहुत अहम है। बस यूँ समझो कि ये हमारे लिए हीरा और लेपर्ड के लिए बर्बादी का सामान है। वो सस्पेंस फैलाते बोला तो बलाश ने हैरत से इसको देखा। वाकई? वो ज़ेर-ए-लब बोला तो उसने सर हिलाया। एकदम कार का दरवाज़ा खुला। उतरने वाली शख्सियत को देखकर उसकी आंखों फेरी। पैरों में महंगे ब्रांड की जूती और हाथों में घड़ी। चेहरे पर मुस्कुराहट, ऐसी मुस्कुराहट जो किसी से सब कुछ छीन लेने के बाद चेहरे पर आती है। ये कौन है? बालाज ने उसकी तरफ इशारा करते पूछा। वो काफ़ी उम्र की खातून थी। यही तो है शतरंज की बाजी। वो शख्स मकारी से मुस्कुराया था। बालाज इसको देखने में मगन था। ये बच्चा कुछ ज़्यादा ही छोटा नहीं है? वो उसको देखते करीब आते उसके गाल पर प्यार से हाथ फेरते बोली। बच्चा नहीं हूँ मैं, समझी? और ये हाथों को ज़रा कंट्रोल करें। मुझे नहीं पसंद मेरी माँ के अलावा कोई औरत मुझे छुए भी, चाहे वो मेरी माँ की उम्र की ही क्यों ना हो। बलाश ने इसका हाथ झटकते साफ साफ लफ्ज़ों में कहा। वाह, क्या बात है, यही अंदाज़ तो चाहिए हमें। वो मुस्कुरा कर बोली थी। बहुत अच्छे। वो एक बार फिर उसकी जानिब देखती मुस्कुराते कार में बैठी और डन का इशारा किया। मुबारक हो, आज से तू हमारी टीम का मेंबर बन गया। वो शख्स उसका शाना थपथपा कर कहते गाड़ी में बैठा और चला गया। बाला चौधरी वहीं पास पड़े पत्थर पर बैठा। अरसा हुआ तुम्हारे दीदार नहीं हुआ मिन्हा साइम, वो बड़बड़ाया था। एक अप्सरा उसका चैन लूट कर ले गई थी। वो बेचारा उफ तक नहीं कर पाया। क्या बनेगा बाला चौधरी तुम्हारा? एक तरफा इश्क, दूसरी तरफ दुश्मनी। वो सर बैठे पकड़े बैठा था। कुछ समझ नहीं आ रही थी। सबसे पहले पता करता हूँ कौन से कॉलेज में। वो बड़बड़ा कर कहते खड़ा हुआ और जेबों में हाथ डालते तेज़ी से चलने लगा। वैसे कॉलेज तो बहुत अच्छा था ना? अखनान की बात पर गाड़ी में साइम और तैमूर के साथ वशतान ने भी उसको घूरा। इनडायरेक्ट लड़कियों को कह रहा है ना? वशतान ने दांत पीसते कहा। तो उसने आगे से दांत निकाले। चल तैमूर, तुम्हारा तो एडमिशन हो गया, वरना मुझे तो लग रहा था कि नहीं होगा। वशतान की बात पर तैमूर ने इसको देखा। क्यों भलाला, मुझ में किस चीज़ की कमी है? वेल एजुकेटेड डिग्री है मेरे पास, तैमूर ने कहा तो साइम मुस्कुराया। डिग्री है, पर वशतान खान की तरह खूबसूरती तो नहीं। वो शर्माते बोला तो अखनान ने कहका लगाया। तैमूर ने मुस्कुराकर साइम को देखा जो खुद मुस्कुरा रहा था। लाला, ये जो आपके पास है, अगर इसको खूबसूरती कहते हैं तो मुझे नहीं चाहिए ऐसी खूबसूरती प्लस खौफसूरती। तैमूर हंसकर बोला तो दोनों हंसे। वशतान ने कान खुजाया। वैसे वहाँ सब मुझे कह रहे थे कि आपको डॉक्टर बनने की क्या ज़रूरत है। मैंने कहा मैंने नहीं, तुमने डॉक्टर बनना है, तो सब बोले इसको वाकई ज़रूरत है डॉक्टर बनने की भी और अपना इलाज करवाने की भी। वशतान की बात पर साइम का दिलकश कहकहा गूंजा। तैमूर ने सड़ा सा मुँह बना। लाला चुप शा, वो मुँह बसूर कर बोला। आओ कना, वशतान शराफत से बोला तो वो मुस्कुरा दिया। 1 महीने के बाद सामने से उसको आते देख तैमूर की शरारत की रग फड़की थी। वो मुस्कुराते हुए ऊंची आवाज़ में गुनगुनाने लगा। वो ऊंची आवाज़ में गाना गा रहा था। सब इसको मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। अंबर का खून सड़ा।
وہ قدم بقدم اس کے پاس آئی۔ تیمور شرارت کے کالر صحیح کرتا سیدھا ہوا۔ صورت اتنی معصوم اور اندر سے بالکل غنڈے، تیز و ترار مرد۔ وہ دانت پیستے بولی تو تیمور مسکرا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ معصومیت سے اس کے چہرے پر نظریں جمائے بولا۔ تم کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، معصوم دودھ پیتا بچہ ہے نا تم۔ وہ سڑ کر بولی تو تیمور نے بڑی مشکل سے ہنسی دبائی۔ ہاں میں معصوم بچہ ہوں، تیمور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اتنا ہی معصوم ہو تو اس میڈیکل کالج میں کیا کر رہے ہو؟ وہ تڑک کر بولی۔ اچھا نا، خود سی کرتی ہو پہاڑن؟ تیمور سیکریفائڈ کرتا ہوا پوچھا۔ امبر نے اس کو گھورنے پر اکتفا کیا۔ تیمور اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے جو ایسے گور گور کر دیکھ رہے ہو؟ اس کی نظروں سے چڑھ کر وہ غصے سے بولی۔ تیمور کا چہرہ سرخ ہوا۔ مس پہاڑن، گھر تک نہیں پہنچنا، عزت کرتا ہوں تمہاری دل سے۔ تیمور کے سر تہجے پر اس نے گہری سانس لی۔ تم ہم کو دل سے عزت دو یا دماغ سے ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آئندہ اگر تم نے یہ دوبارہ حرکت کی نا تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ سنجیدگی سے کہتے وہاں سے مڑی۔ تم سے تو کوئی برا کوئی بھی نہیں ہے مس پہاڑن، وہ تیز لہجے میں کہتے مسکرایا، جبکہ وہ پاؤں پٹکتے وہاں سے نکلی۔ تیمور نے ہنسی دبائی۔ غصہ، آئی لائک اٹ۔ وہ دھیمے سے مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے بڑھا۔ ہورین، بچیوں کا خیال رکھنا، سائم نے اس کا ماتھا چومتے کہا۔ جی لالا، وہ مسکرا کر بولی۔ سائم سائی، مہک کی آواز پر سائم نے اس کو دیکھا جو اپنے ہاتھوں کو آپس میں ملائی کھڑی تھی۔ بولو، سائم نے اس کے قریب آتے محبت سے پوچھا۔ مجھے بھی جانا ہے، وہ منہ وسورے بولی۔ نہیں، بالکل نہیں، سائم نے صاف انکار کیا۔ اس کا اترا منہ اور اترا۔ ہورین نے ہنسی دبائی۔ سائیں، وہ ایک بار پھر بولی۔ نہیں میری جان، بالکل نہیں، کمرے میں ذرا چائے لے کر آئے۔ وہ اس کی گال تھپ تھپاتے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ مہک نے منہ لٹکایا۔ دراصل ہورین کی ایک بہت ہی قریبی دوست کی شادی تھی۔ عرصہ سے 1 مہینے سے کسی کا رابطہ نہیں ہوا تھا، سبھی پریشان تھے۔ ہورین بالکل پھر کے گلاب کی طرح ہو گئی تھی۔ ایسے میں اس کی قریبی دوست جو کہ لاہور میں قیام پذیر تھی، اس کی شادی تھی۔ اس نے ہورین کو خاص طور پر بلایا تھا اور ہورین یہ سن کر کافی خوش بھی ہوئی تھی۔ سائم نے اس کی خوشی دیکھتے اس کو جانے کی اجازت دے دی تھی۔ ہورین کے ساتھ دعا جا رہی تھی۔ مہک کا بھی دل تھا لیکن سائم نے سختی سے منع کر دیا تھا۔ بھر جائی، منہ نہ بنائے، میں آپ کو ایک آئیڈیا دیتی ہوں، اس پر عمل کرو۔ سائم لالا اجازت دے دیں گے؟ ہورین چمکتی آنکھوں سے بولی۔ کیا کرنا ہوگا مجھے؟ مہک نے اس کے قریب آتے پوچھا۔ ہورین نے اس کے کان میں سرگوشی کی، جس کو سنتے اس کا چہرہ سرخ ہو۔ مجھ سے نہیں ہوگا یہ، وہ سٹ پٹا کے بولی۔ اب جانا ہے تو کرنا تو پڑے گا، ہورین نے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ لیکن میں کیسے؟ وہ بے چارگی سے بولی۔ ارے آپ کے شوہر ہیں وہ، شوہر سے کیسی شرم؟ وہ مسکرا کر بولی تو مہک نے سر ہلایا۔ آپ میرے والے کمرے میں تیار ہو جائے۔ ہورین کی بات پر وہ آہستگی سے سر ہلایا۔ ہر وقت کمرے میں پڑے رہتے ہو، اور کوئی کام نہیں ہے تم کو؟ علیشا نے وجدان کو سوتے دیکھ کر اونچی آواز میں ہانگ لگائی۔ اس سے زیادہ محنت کا کام کون سا ہوگا؟ وہ نیند میں شرارت سے بولا تو علیشا کا منہ کھولا۔ لا حول ولا قوت۔ وہ بڑبڑا کر رہ گئی۔ کھڑے ہو جاؤ، اذان کی اسکول سے چھٹی ہونے والی ہے۔ علیشا نے اس پر سے بلینکٹ کھینچتے کہا۔ کیا ہے یار، ایک تو پہلے ہی ساری رات تم سونے نہیں دیتی اور ابھی سے تنگ کر رہی ہو۔ وجدان جھنجھلا کر بولا۔ کیا؟ علیشا کی آنکھیں صدمے سے پھیلی۔ میں نہیں سونے دیتی، تم منحوس آدمی، وہ چلائی اور اس پر سے پانی کا جگ پھینکا۔ وہ کھلا کر بیڈ سے اٹھا۔ اب میں تمہیں سچ میں سونے نہیں دوں گی، نکلو یہاں سے ورنہ گنجا کر دوں گی، وہ غصے سے بولی تو بیچارہ وجدان ہڑبڑایا۔ او ہٹلر کی جانشین، یہ کمرہ میرا بھی ہے، سمجھی؟ وجدان اب لڑنے کے موڈ میں تھا۔ تو جا کر زمین پر لیٹو، جاؤ بیڈ سے اٹھو میرے، وہ گھبرا کر بولی۔ تمہارا بیڈ؟ وجدان نے آنکھیں چھوٹی کر کے بولا۔ ہاں میرا بیڈ، علیشا اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے بولی۔ کیا تم جہیز میں لائی تھی؟ وجدان نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ بکواس نہیں کرو، اب تو مجھے جہیز نہ لانے کا تانا دے رہے ہو، علیشا نم آواز میں کہتے رونے لگی۔ وجدان بوکھلایا۔ یار بیگم عجیب بات کرتی ہو، میں تو مذاق کر رہا تھا نا، سوری، وہ محبت سے اس کو ساتھ لگاتے بولا۔ تم تو وجدان کی جان ہو، تمہیں کیسے وجدان خان تانے دے سکتا ہے؟ تم میرا عشق ہو، ساری دنیا سے بڑھ کر ہو، وجدان اس کی آنکھوں کی نمی کو صاف کرتے ہوئے بولا۔ اتنا عشق کرنے لگے ہو مجھ سے؟ علیشا اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی۔ اس سے بھی زیادہ کرنے لگا ہوں، وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتے بولا۔ لیکن میں تو نہیں کرتی،
علیشہ مسکا کر بولی۔ ہاں تو میں کون سا سچ میں کرتا ہوں؟ میں بھی مذاق کر رہا تھا، وجدان نے فوراً کہا۔ کیا؟ علیشہ چیخی۔ وجدان نے اس کو گلے لگاتے کہکہا لگایا جس میں علیشہ کا کہکہا بھی شامل ہوا۔ ہلو، نیہا نے کال ملاتے کہا۔ السلام علیکم بیگم، دوسری طرف سے حمزہ کی تھکی ہوئی آواز گونجی۔ وعلیکم السلام۔ کیا ہوا حیدر، آپ ٹھیک تو ہیں؟ نیہا نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں یار، بس تھوڑا سا تھک گیا ہوں، حیدر نے اس کو تسلی دی۔ گھر آ جائے، ریسٹ کر لیں تھوڑا، نیہا نے کہا تو حیدر نے ہنکارا بھرا۔ تم بتاؤ، کوئی کام ہے؟ حیدر نے کہا تو وہ گہری سانس دے گئی کہ وہ ضلع کی چھٹی ہونے والی ہے تو آپ کو اس کو لینا آنا ہے۔ نیہا نے کہا، ہاں میں لاؤں گا، مجھے یاد ہے میری ضلع۔ حیدر بشاش لہجے میں بولا تو نیہا نے مسکرا کر فون کو دیکھا۔ اپنی بچی کے ذکر پر اس کی ساری تھکن اتر گئی تھی۔ چلیں ٹھیک ہے، میں تب تک کھانے کی تیاری کرتی ہوں، وہ مسکرا کر بولی۔ اللہ حافظ، خیال رکھنا اپنا۔ حیدر محبت سے بولا تو وہ مسکرائی۔ وہ دھیرے سے کہتی فون کاٹ گئی۔ تم بھی ساتھ چل لیتی؟ دعا نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے اسما سے کہا۔ نہیں یار، تم سب چلی جاؤ تو پیچھے سب اکیلے ہو جائیں گے، اسما نے مسکرا کر کہا تو دعا نے سر ہلایا۔ جب جا ہی رہی ہو پھر تم؟ اسما نے اس سے پوچھا۔ کل، ابھی تو ایک دن ہے، دعا نے کہا تو اسما وہ کہہ گئی۔ مہک اپنے والے کی منتیں کرنے کے لیے جا رہی ہے، اسما شرارت سے بولی۔ ہاں نا، اور سائم بھائی نے صاف کہنا ہے کہ تمہارے بنا دل نہیں لگتا، دعا نے بھی ہنس کر کہا۔ ویسے جو بھی ہے، سائم بھائی بہت محبت کرتے ہیں اس سے، اسما نے مسکرا کر کہا تو دعا بھی مسکرائی۔ ہاں نا، جبھی تو اس کو نہیں بھیج رہے، ان کے دل میں ابھی بھی ڈر ہے کہ اس کو کچھ ہو نہ جائے، دعا نے اس سے کہا۔ اسما نے سر ہلایا۔ سلوش نے کافی دن ہو گئے چکر نہیں لگایا، فون کر دیا میں نے، آ جائے گی تھوڑی دیر میں، علیشہ سامنے سے آتے بولے تو دونوں نے اس کو دیکھا۔ کہاں تھی؟ اسما نے اس کو دیکھا، وجدان کو اٹھا رہی تھی۔ الدان آنے والا ہے نا؟ علیشہ نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں سچی، بچے آنے والے، پتہ نہیں کھانا بن گیا یا نہیں، اسما نے فکر مندی سے کہا۔ پوچھ لو ماسی سے، دعا نے کہا تو وہ سر ہلاتے کچن کی جانب چل کھڑی ہوئی۔ ملازمہ کی جانب بڑھی، علیشہ اور اسما باتوں میں مشغول ہوئیں۔ اخنان سر پکڑے بیٹھا تھا، پریشانی اس کے چہرے پر سے عیاں تھی۔ اس نے ٹیبل پر پڑی رپورٹس کو دیکھا اور آنکھیں بند کی۔ کاش بھائیو، کاش آپ یہاں پر ہوتے، وہ فون میں ارسل کی تصویر دیکھتے بڑبڑایا۔ وہ ایک امید سے اس کا نمبر ملایا، شاید وہ آن ہو، لیکن ہمیشہ کی طرح اس کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ ہاں بھائیو، کہاں ہیں آپ؟ وہ فکر مندی سے بولا تھا۔ ایک تو ارسل کی ٹینشن، دوسرا ایک مہینے میں 100 سے زائد رپورٹس اس کے تھانے میں درج ہوئی تھیں۔ کسی کا گھر تباہ ہوا تھا تو کسی کا کاروبار، کسی کا قتل ہوا تھا تو کوئی غائب ہوا تھا، اور مزے کی بات یہ تھی کہ ان سب کا سائم خان، فواد یا پھر سالار کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق تھا۔ اسی بات پر اخنان پریشان تھا، نہ ان سب کا مجرم پکڑا گیا تھا اور نہ ان کا پتہ چلتا تھا۔ وہ اس ہوشیاری سے اپنا کام کر کے جاتا تھا کہ وہ پاگلوں کی طرح سراغ تلاش کرتا رہ جاتا۔ سائم بھائی سے بات کرنی پڑے گی، وہ سنجیدگی سے کہتی اپنی جگہ سے اٹھتا باہر کی جانب بڑھا۔ اس وقت وہ شرارتی آفیسر سچ مچ بہت پریشان تھا۔ کچھ دن پہلے، میں ٹھیک ہوں ڈیڈ، آپ میری فکر مت کریں، مام اور ٹینا کا خیال رکھیں، وہ آسمان کو گھورتے ہوئے بولا تھا۔ اگلے کچھ دن میں آپ سے رابطہ نہیں رکھ سکوں گا، وہ لوگ ہماری تہہ میں ہیں، آپ سے رابطہ ہمارے پلان کا بیڑا غرق کر سکتا ہے، وہ کافی کا سپ لیتے ہوئے بولا تھا۔ دوسری طرف اپنے بیٹے کے لیے وہ بہت پریشان تھے۔ وہ سب ٹھیک ہے لیکن تمہاری جان کو بھی خطرہ ہے، دوسرا الیکشنز نزدیک ہے، اگر ان لوگوں کو ذرا بھی بھنک پڑ گئی تو ہار جاؤ گے۔ ان کو اب نئی فکر ستانے لگی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا ڈیڈ، ہم تک پہنچنے سے پہلے وہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ ان کے پاس کوئی ثبوت آپ کے خلاف نہیں ہے، جو بھی ہے وہ میرے خلاف ہے۔ ویسے بھی آپ اس پر کارروائی نہیں کر سکتے، بلکہ وہ ہماری آرگنائزیشن سے جڑے ممبر تک پہنچنا چاہتے ہیں، اور میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ پہلے بھی اپنی ٹیم کے ایک ممبر کی دغابازی سے پکڑا گیا تھا، لیکن اب میں محتاط ہوں اور سب سے دور ہوں۔ وہ تفصیل سے ان کو بتاتے ریلیکس کر رہا تھا۔ لیکن اگر وہ تم تک پہنچ گئے؟ انہوں نے اس سے پوچھا۔ آپ جانتے ہیں ایسا ممکن نہیں ہے، وہ آپ کے ذریعے میری لوکیشن ٹریس کرنے کی کوشش کریں گے، اس سے کچھ دن آپ لوگوں سے رابطہ نہیں ہوگا، باقی آرڈر کی ایکسپورٹنگ جاری رہے گی، اس کو مینج وشال کرے گا، اس نے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ وہ لڑکا بھروسے مند تو ہے نا؟ قتل کے بعد وہ پولیس کے شک کے دائرے میں ہوگا، انہوں نے جیسے ایک بار پھر تصدیق کرنی چاہی۔ ڈیڈ، وہ کینیڈا سے آیا، وہ چھپ کر اس کام میں ملوث ہے، کسی کو بھنک بھی نہیں ہے، اس کو کلین چٹ مل چکی ہے، وہ کل آپ کے پاس پہنچ جائے گا، آپ نے اس کو سب سمجھا دینا ہے،
اس نے کہا تو انہوں نے سر ہلایا۔ شہر میں بلاسٹ ہم کروا دیں گے، آپ کو دوسرے ہماری ہمدردی سمیٹ لیجیے گا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا تو انہوں نے مسکرا کر سر ہلایا۔ ان کا بیٹا واقعی تیز دماغ کا تھا۔ حال 1 مہینے کے اندر اندر وہ ان سب کے دل و دماغ میں جگہ بنا چکا تھا۔ پہلے تو وہ ٹینا پر سے دوری رہا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کے قریب ہوتا گیا۔ ٹینا بھی اس پر دل و جان سے فدا تھی۔ مسز پورب کو وہ پہلے دن سے ہی ٹینا کے لیے پرفیکٹ لگا تھا۔ اپنے تیز ذہن اور کام محنت سے وہ ان کے دماغ سے ہر خدشہ ختم کرتے ان کو امپریس کر چکا تھا۔ 1 مہینے میں اس نے کاروبار کا اتنا منافع دیا تھا کہ ان کی سوچ تک نہیں تھی کہ وہ اتنا منافع اتنے کم وقت میں دے سکتے ہیں۔ وہ حیران تھے۔ جس بزنس کو انہوں نے سالوں میں اس مقام تک پہنچایا تھا، وہ 1 مہینے میں اس کو ڈبل کر چکا تھا۔ اس سے ہی متاثر ہو کر انہوں نے ٹینا اور وشال کے رشتے کے بارے میں سوچا تھا، تاکہ ان کا کاروبار بھی یوں ہی چلتا رہے اور ٹینا کی فیوچر بھی بہتر ہو۔ ہائے بیبی، وہ ٹینا کے پاس آتے بولا۔ ٹینا نے ناراضگی سے منہ پھیر لیا۔ ہے بیبی گرل، واٹ ہیپنڈ؟ وہ حیرت سے بولا۔ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، وہ منہ پھلا کر بولی۔ اتنا ظلم ہوا معصوم پر؟ وہ گہری مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ ظلم نہیں ہے یہ، وہ ہنوز منہ بسورے بولی۔ اچھا لیو اٹ، ہمیں بتائیں کیا ہوا آپ کو، کیوں آپ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتی؟ وہ گہری سانس لیتے اس کے تھوڑا قریب ہوتے بولا۔ مجھے نہیں پسند آپ کا کسی لڑکی سے بات کرنا، آپ کسی لڑکی کی طرف دیکھیں، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، وہ روحانسی ہو کر بولی۔ کیونکہ اس کی ایک سہیلی سے وشال نے ہنس کر بات کی تھی۔ اوکے لیڈی، ہم آئندہ آپ کے علاوہ کبھی کسی سے بات نہیں کریں گے، اب خوش؟ وہ دھیما سا مسکراتے ہوئے بولا تو اس کے انداز پر وہ پگھلی تھی۔ چلو اب مجھے باہر کھانا کھلاؤ، وہ مسکراتے بولی تو اس نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ جو حکم، بہت خوبصورت ہیں آپ، وہ اس کے چہرے پر 2 انگلیاں پھیرتے بولا تو وہ شرما کر اس کا ہاتھ جھٹکتے کھڑی ہوئی۔ اس کو وشال کی یہ بات بہت اچھی لگی تھی کہ وہ نان مسلم ہو کر بھی کبھی اپنی حد سے آگے نہیں بڑھا تھا، ورنہ شادی سے پہلے ہی ریلیشن شپ میں سب کچھ کر لینا ان کی سوسائٹی میں ایک عام سی بات تھی، لیکن وہ ان سب سے بہت مختلف تھا۔ مہک نے جھجکتے ہوئے کمرے میں قدم رکھا۔ کمرے میں سائم کو نہ پا کر وہ گہری سانس لی، ورنہ خود کو دیکھتے اس کو پسینے آ رہے تھے۔ وہ فوری آپ ہی کہاں پھنسا دیا، وہ بڑبڑا کر رہ گئی۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے آئی اور خود کو سراپے کو ایک نظر دیکھا، لبوں پر دھیمی مسکراہٹ آئی۔ اسی پر واش روم کا دروازہ کھولا۔ اس نے گھبرا کر اس کی جانب دیکھا۔ سائم جو کہ منہ دھو کر باہر آیا تھا، سامنے اپنی جان کو دیکھ کر سٹل ہوا۔ میرون ساڑی میں ملبوس بالوں کو کھولے، میرونی لپسٹک سے سجے ہوں، آنکھوں میں کاجل کی گہری لکیر اور کانوں میں نازک سی ایئر رنگ، وہ چاروں شانے چت ہوا تھا۔ مائی بیوٹیفل وائف، یو آر لکنگ اے فیری، وہ انگلش میں دلکش لہجے میں بولا تھا۔ مہک کے لبوں پر دھیمی مسکراہٹ آئی۔ سائم کا دل دھڑکا۔ اتنی خوبصورت مسکراہٹ، وہ دل پر ہاتھ رکھتے دھڑم سے زمین پر بیٹھا۔ مہک گھبرائی۔ سائیں آپ ٹھیک ہے؟ وہ اس کے پاس آتی فکر مندی سے بولی، جو گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا دل پر ہاتھ رکھے آنکھیں بند کیے سر کو دائیں بائیں ہلا رہا تھا۔ کیوں دکھاتی ہو ایسی ادائیں؟ آپ کے سائیں کا دل کمزور ہے، بخدا یہ روپ دل پر لگائے، وہ محبت سے چور لہجے میں بولا تو مسکراتے ہوئے اس کے سینے سے لگی۔ سائم نے اس کو خود میں بھینچا، کیونکہ سائم کو آج ہر حد پار کرنے کا کہہ رہی ہیں۔ یقین کریں، زندگی میں کبھی اتنی حسین نہیں لگی جتنی آپ آج خود اپنی مرضی سے میرے لیے تیار ہو کر لگ رہی ہیں، وہ عقیدت سے بولتے اس کے ماتھے پر لب رکھتے بولا۔ میری ہر تیاری آپ کے لیے ہی ہوتی ہے نا، وہ اس کی شرٹ کے بٹنوں سے کھیلتے بولی تو وہ مسکرایا۔ میری زندگی، وہ مدہوشی سے بولا۔ سائم، وہ اس کے چہرے سے گردن تک کانپتی انگلی ٹریس کرتی بولی۔ سائم کو لگ رہا تھا کہ آج اس کی بیوی اپنے اس بولڈ روپ سے ہی اس کی جان نکال دے گی۔ اس کو بہت خوشی ہوئی تھی، آج پہلی بار اس کی بیوی نے اس کے لیے دل سے تیار ہوئی تھی۔ وہ کیسے فدا نہ ہوتا؟ بولو حکم، اس خان کو قید کر لیا آج تم نے، وہ اس کی آنکھوں کو چومتے بولا۔ مجھے بھی لاہور جانا ہے، وہ اس کے کان میں سرگوشی کی۔ سائم کے لبوں پر مسکراہٹ ہوئی۔ تو اس نے آج اس کی بیگم اس کے سامنے آتش فشاں بنی ہوئی تھی؟ نہیں، وہ لب دبا کر بولا۔ وہ ظالم اس وقت اس کی کمزوری کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا سائم اس کے بغیر نہیں رہ پائے گا۔ وہ ناراضگی سے ایک جھٹکے سے علیحدہ ہوئی۔ سائم تڑپ کر رہ گیا۔ کر بھی جاں، سائم نے دلکش لہجے میں اس کو پکارا۔ میں نہیں ہوں، سمجھے آپ، وہ ناراضگی سے بولی تو سائم خان دھیما سا مسکرایا۔ ادھر آؤ، قربان جاؤں اپنے لباس پر، میں قربان جاؤں سوزے نہاں پر، میں قربان جاؤں اپنے ہم راز پر، میں قربان جاؤں جو شوق چشم پر،
میں قربان جاؤں تمہاری گفتار پر، سائم کا اس کا ہاتھ پکڑتے سینے سے لگاتے محبت سے چور لہجے میں بولا تھا۔ اس کے الفاظ کے چناؤ پر وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ جس کے لفظوں میں اتنی عقیدت تھی، اس کی محبت میں کتنی عقیدت ہوگی۔ میرے عشق چلی جانا، تمہاری خوشی سے بہتر سائم کے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے۔ میرا مقدر، میرا خمار، میرا نشہ، وہ اس کے ہر نقش کو نرمی سے چوم رہا تھا۔ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتے محبت سے اپنا اظہار کر رہی تھی۔ وہ مدہوش ہو رہا تھا، دیوانوں کی طرح اس کو چھوتے وہ بڑبڑا رہا تھا۔ اس کی گرفت میں خود کو خوش قسمت ترین لڑکی تصور کر رہی تھی۔ آج تمہارا سائم تمہارا غلام ہو چکا ہے۔ سائم اب اس سے خود کو دور نہیں کر رہا تھا۔ میرا عشق، میری نرمی، میری محبت، میری ذات فقط تمہارے لیے ہے۔ وہ بن پیے ہی بہک چکا تھا اور اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ اپنی بیوی کو اس روپ میں دیکھ کر وہ دیوانہ عاشق بن چکا تھا۔ تیمور اس وقت لیب میں تھا۔ زویا تیمور پر دل و جان سے فدا ہو گئی تھی۔ وہ ہر وقت اس کے پیچھے رہتی تھی۔ تیمور کی طرف سے نو لفٹ کا سائن دیکھ کر بھی وہ پیچھے نہیں ہٹ رہی تھی۔ امبر کو لیب میں داخل ہوتا دیکھ کر تیمور نے پھر وہی گانا گانا شروع کر دیا۔ وہ جن بھول گئی۔ کسی دن اسی گانے کو گاتے ہم سے قتل ہو جاؤ گے۔ وہ تب کر بولی، یہ تو ہمارا خواب ہی رہے گا۔ وہ مسکرا کر بولا، خواب کو عقیدت میں بدلنا ہم کو بہت اچھے سے آتا ہے۔ وہ دانت پیستے بولی، او ریئلی؟ تیمور نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ امبر اس کو گھورنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ مانا میں ہنستے ہوئے بہت ہینڈسم لگتا ہوں، اب کیا نظر لگاؤ گی؟ وہ شرارت سے بولا، کبھی ہماری نظر سے خود کو دیکھو تو ایسے ہنستے ہوئے بہت ہی برے لگ رہے ہوتے ہو تم، بڑے آئی ہینڈسم۔ وہ کڑ کر بولتی اپنے آگے بڑھی۔ تیمور بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ ریحاد اس کو دیکھتے گھور کر بولا۔ اس نے دانت نکالے۔ کچھ نہیں یارا، بس چل، اس لڑکی کو تنگ کرنے میں مزہ آتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، سین صرف تنگ کرنے کا ہے یا اس سے اوپر کا؟ ریحاد نے مشکوک نظروں سے اس کو دیکھتے پوچھا، کیا یار تم بھی نا ہر وقت ساتھ رہتے ہو، ابھی کوئی ایسا سین نہیں ہے؟ وہ جھنجھلا کر بولا۔ ریحاد کے لبوں پر بڑی پیاری مسکراہٹ آئی تھی۔ پوچھ لینا اس سے، کوئی بہن یا کزن ہے تو ساتھ میری بھی کروا دینا۔ ریحاد شرارت سے بولا تو تیمور نے اس کو گھورا۔ اگلے ہی پل دونوں کا زندگی سے بھرپور قہقہا گونجا۔ کرسی پر بندھا وہ شخص بالکل ہی بے حال تھا۔ کئی دنوں سے وہ ایسے ہی کرسی سے بندھا ہوا تھا۔ کھانا بہت کم مقدار میں ملنے کی وجہ سے وہ بالکل نڈھال تھا۔ آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے چھوڑ دو مجھے، وہ نفس چلایا۔ تم نے جو کہا تھا میں نے کیا، گھر والوں کو چھوڑ دیا، اب کیا چاہیے تم کو؟ وہ پوری قوت سے چلایا۔ سانس اتنی سی بات میں ہی بری طرح پھول چکا تھا۔ ابھی کہاں باس، ابھی کہاں؟ ایسے کیسے چھوڑ دے تمہیں؟ اگر تمہیں چھوڑ دیا تو ہماری گرفت میں کیسے آئے گا؟ ایک شخص مکروہ چہرہ لیا اس کے سامنے آیا۔ اس نے سخت سے لب بھینچے۔ ان کی مان کر بھی وہ ان کی قید میں تھا اور اب وہ اس کا استعمال اس کی فیملی کو نقصان پہنچانے میں کر رہے تھے۔ کون جانتا ہے، دا گریٹ رائڈر اینڈ فائٹر فواد خان اس وقت بے رحم اور مددگار ہماری گرفت میں ہے۔ وہ شخص کہکہا لگا کر ہنسا تھا۔ فواد خان نے اپنی آنکھوں کو سختی سے مینچا۔ ایک ہی بار مجھے جان سے کیوں نہیں مار دیتے؟ میں کہتا ہوں مار دو مجھے، اگر میں یہاں سے زندہ نکل گیا تو عبرت کا نشان بنا دوں گا تم سب کو۔ وہ نکاہت سے اونچے لہجے میں چلایا تھا، اتنی آسانی سے تمہیں موت نہیں ملے گی فواد خان۔ ہر روز یہ ڈرگز کا انجیکشن تمہیں دیا جائے گا، آہستہ آہستہ یہ زہر تمہاری رگوں میں بھر جائے گا۔ اور کیا کہا؟ تم یہاں سے زندہ نکلو گے؟ چکس کے ذریعے سے تم زندہ نکل سکتے تھے، اس کو تم زندہ دفن کر آئے ہو۔ فواد خان اپنے لہجے اور رویے سے، وہ شخص کہکا لگاتے اس کے بازو میں ڈرگ سے بھرا انجیکٹ کر رہا تھا۔ فواد نے لب بھینچے۔ وہ سر چکرانے لگا، ایک ایک پل آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ اگر تم ساتھ نہیں گئے تو میں قسم کھاتا ہوں کبھی یہاں واپس نہیں آؤں گا۔ اس بات پر دعا کا بے یقین چہرہ سامنے ابھرا۔ تکلیف کا احساس ہوا۔ تھو ارسل شاہ، تم بھروسے کے قابل ہے نہیں۔ ایک اور بات یاد آئی۔ ارسل کا سرخ چہرہ دماغ میں آیا۔ تنگ آ گیا ہوں میں تمہارا حکم مان کر، مجھے بخش دو سائم خان۔ اس بات پر سائم کا بے یقین اذیت سے بھرا چہرہ سامنے آیا۔ تکلیف کا احساس پڑا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ حاصل نہیں ہوتا اب کہ اس کے پیچھے، اس کے کانوں میں اس کی خود کی زہریلی باتیں گونج رہی تھیں، دماغ کے شریانیں ابھر رہی تھیں۔ تکلیف کی شدت بے حد تھی۔ وہ تڑپ رہا تھا۔ مجھے آپ سے عشق ہے خان جی، دعا کی میٹھی سرگوشی کان میں ابھری۔
دل میں سکون کی لہری دوڑی۔ مجھے فخر ہے اپنے خان پر، اس کے دل میں صرف دعا شاہ ہے، ان کی آنکھوں میں صرف دعا شاہ کا عکس ہے۔ ایک سرگوشی اور گونجی، اور اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑی، نم آنکھیں کھولی۔ سامنے دعا کو کھڑا دیکھ کر وہ چونکا۔ دعا بے آواز لبوں نے حرکت کی۔ خان جی، میں آپ کے ساتھ ہوں، ہمیشہ، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، وہ مسکرا کر بول رہی تھی۔ فواد نے اس کو محسوس کرنا چاہا لیکن وہ وہاں نہیں تھی، اس کے تصور میں جیسے غائب ہوئی۔ وہ تکلیف سے کر رہا، دھوئیں کے مرغولوں میں تصویر بنتی گئی، وہ سگریٹوں کے تسلسل میں یاد آتی رہی۔ مینہا اپنی کلاس سے تیزی سے نکلی، اچانک اس سے کوئی ٹکرایا۔ اللہ اکبر، وہ اونچی آواز میں بولی۔ بلاج کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ انداز کیا خوبصورت تھا، وہ سوچ کر رہ گئے۔ اوے لڑکی، دیکھ کر چلا کرو، وہ ناک چڑھا کر بولی۔ اوے لڑکی، غلطی تمہاری ہے، بلاج بھی اسی انداز میں بولا۔ او ہیلو، غلطی میری نہیں تمہاری تھی، جب تمہیں پتہ یہاں سے لوگ گزرتے ہیں تو تم ادھر مزے سے گھوم کیوں رہے ہو؟ وہ چڑی تھی، میں تو یہیں سے گزرتا ہوں۔ کبھی ایسا کچھ ہوا نہیں، آج ہوا ہے، کیونکہ غلطی آپ کی ہے۔ وہ دلچسپی سے اس کا معصوم چہرہ دیکھ رہا تھا۔ مینہا، مالا اس کو پکارتی وہاں پر آئی۔ بلاج نے ایک نظر اس کو دیکھا۔ چلو، بابا آئے ہوئے ہیں، مالا نے اس کو اگنور کرتے کہا۔ ہاں چلو، وہ نرم لہجے میں بولی۔ سنیے، اچھا لگا آپ سے بات کر کے، بلاج نے مسکراتے اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ آئی ایم سوری لالا، ہمارے بابا نے کسی بھی غیر شخص، خاص طور پر مرد ذات سے ہاتھ ملانے سے منع کیا ہے۔ مینہا نے معصومیت سے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ ہائے، کیوں ہر بار بلاج کے دل میں اپنا مقام اونچا کر جاتی ہو؟ سائم خان، بخدا اب تو میں تم سے متاثر ہو رہا ہوں، جو بھی ہو، شخص تم خاندان نہیں ہو۔ بلاج بڑبڑا کر رہ گیا اور گہرا سانس لیتے وہاں سے نکلا۔ وہ صرف اور صرف مینہا سائم خان کے دیدار کے لیے دوبارہ میٹرک میں داخلہ لے رہا تھا۔ یہ عشق بھی کیا کیا کرواتا ہے۔ کیا سین ہے فادی کا بھائی؟ حیدر نے نم کو کھاتے پوچھا۔ یار میں سب کہوں تو مجھے لگتا ہے وہ بڑی بڑی مصیبت میں ہے، سائم نے سرد لہجے میں کہا۔ مانا وہ سب سے ناراض ہو کر گیا، لیکن کسی نہ کسی سے وہ رابطہ ضرور کرتا، لیکن نہ اس نے یہاں کسی سے رابطہ کیا، نہ عاد خان سے۔ سالار نے پریشان لہجے میں کہا۔ جی بالکل، میں نے بھی کئی دفعہ ان کا نمبر ٹرائی کیا، بٹ فرسان نے کہتے افسوس سے سر ہلایا۔ اوپر سے سائم بھائی، وہ جس کے خلاف اتنی FIR درج ہے، اس کا بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ وہ حد سے بڑھ رہا ہے اور اپنا کوئی سراغ تک نہیں چھوڑتا۔ اخنان پریشانی سے ماتھا مسلتا ہوا بولا۔ چھوٹے خان، ایک کام کرو، فلائٹ ادارے میں اخنان کے ساتھ جاؤ، وہاں سے پتہ کرو کہ فواد خان کے نام کے شخص نے فلائٹ بک کی تھی یا نہیں۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ بہت کچھ برا ہونے والا ہے۔ سائم کے لہجے میں پریشانی تھی۔ اوکے باس، وشتان نے سنجیدگی سے کہا۔ اور اس مجرم کا کیا کریں؟ ایک منٹ، کہیں وہ اسکارپیو تو نہیں؟ حیدر نے ایک دم پوچھا۔ وہ سب چونکی۔ ہاں، ہو سکتا ہے۔ سائم نے کہا تو سب سوچ میں پڑے۔ میں کچھ کرتا ہوں، سالار نے کہا تو سائم نے داڑھی کھجائی۔ چھوٹے خان، میں تمہیں ایک نمبر دیتا ہوں، وہ نمبر پرائیویٹ ہے، اس نمبر پر کسی بھی طرح یہ پیغام بھیج دو کہ لیپرڈ تم سے ملنا چاہتا ہے، ڈیئر کلب میں، آج رات 11 بجے۔ سائم نے اسپاٹ لہجے میں کہا تو وجدان نے سر ہلایا۔ سب کی نظریں سائم پر جمی تھیں جو کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ مہک جو ان کے لیے جوس لائی تھی اس بات پر صدمے میں گئی۔ ہاتھ سے جوس کی ٹرے زمین پر گرتے چکنا چور ہوئی، کئی کانچ کے ٹکڑے اس کے پاؤں میں گھسے۔ ان سب نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ مہک کا سرد چہرہ دیکھتے وہ پل میں سمجھے وہ سب جان چکی ہیں۔ سائم کا چہرہ اسپاٹ ہوا، نظر جب اس کے پیروں میں پڑی تو وہ تڑپا۔ وہ تڑپتے ہوئے اس کی جانب بڑھا، جس کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں، جھیل سی گہری آنکھیں تکلیف اور بھروسے کے قتل کی وجہ سے نم تھیں۔ کیا سین ہے فادی بھائی کا؟ حیدر نے نم کو کھاتے بولا۔ جھیل جیسی گہری آنکھیں تکلیف اور بھروسے کے قتل کی وجہ سے نم تھیں۔ تمہارا ہٹ جائیں، نہیں ہوں میں آپ سے کچھ۔ اس سے پہلے کہ سائم اس کو ہاتھ لگاتے وہ چیخی تھی۔ سائم کا چہرہ سرخ ہوا، اس کو کہاں برداشت تھا کہ اس کی عزیز بیوی کا لہجہ۔ وہ لڑکھڑائی۔ سائم تڑپا، اس کو تھاما، اس نے ہاتھ جھٹکا، باقی سب نے ہونٹ بھینچے۔ حیدر کے اشارے پر وجدان بھاگ کر مہک کے قریب آیا۔ بھر جائیے آپ کا پاؤں، وجدان نے کہا تو اس نے ڈبڈبائی نظروں سے اس کو دیکھا۔ آپ سب دھوکے باز ہیں، سب نے اتنا بڑا سچ چھپایا مجھ سے، صرف سائم خان ہی نہیں، آپ سب بھی جھوٹے ہیں۔ وہ چلائی تھی، پاؤں سرخ ہوئے تھے۔ باربی، دیکھو آرام سے بات کرتے ہیں، پہلے اپنا پاؤں دیکھو۔ بس حیدر بھائی، بس، مجھے کوئی بات نہیں کرنی۔ لیپرڈ میں کے روپ میں مجھ سے ملاقات کی انہوں نے، لیکن کبھی یہ نہیں بتایا
کہ وہ میں ہی تھا۔ کیوں؟ آخر ہمارے ساتھ ہی کیوں؟ وہ بلک بلک کر رو دی۔ سائم نے سرخ چہرے کے ساتھ اس کو گود میں اٹھایا۔ فرزان، جلدی فرسٹ ایڈ باکس لے کر آؤ۔ وہ چلایا تھا۔ مہک میں اتنی سکت بھی نہیں تھی کہ وہ مزاحمت کرتی۔ اس کا یہ ریئیکشن ہے تو باقی سب کا کیا ہوگا؟ سالار نے فکر سے پوچھا۔ میں کہتا ہوں بھائی آپ سب کو بتا دیں، ورنہ مہک کی طرح باقی سب کا ریئیکشن بھی کچھ ایسا ہی ہوگا جب انہیں آپ کے بجائے کسی اور سے پتہ چلے گا۔ عدنان کی بات میں دم تھا۔ حیدر نے سر ہلایا۔ سالار نے ہونٹ بھینچی۔ کاش وہ دروازہ ہی بند کر لے تو یہ نوبت نہ آتی۔ حویلی کی ستارے گردش میں ہیں، عدنان کسی بڑے نجومی کی طرح بولا۔ چاند یا سورج نہیں ہے، سالار کڑ کر بولا۔ عدنان کا کہکہا زبردست تھا۔ وہ ہنی مون پر گئے ہوئے۔ عدنان کے ہاتھ پر دونوں نہیں سڑ گئے تھے۔ سائم نے اس کے پیروں پر بینڈیج کرتے اس کے اسپاٹ زرد چہرے کو دیکھا۔ زیادہ درد ہے ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ وہ فکر مندی سے بولا۔ اس تکلیف سے تو کم ہی ہے جو آپ کے سچ چھپانے سے ہوئی، وہ کمزور لہجے میں بولی۔ سائم تڑپ کر رہ گیا۔ صبح وہ اپنی بیوی کے روپ کا دیوانہ ہو گیا تھا اور اب اس کی بیوی اس سے اس لہجے میں بات کرتے جیسے اس کی جان نکال گئی تھی۔ شاید اس کی خود کی نظر اس کو لگ چکی تھی۔ دیکھو میری بات سنو۔ سائم نے اس کو محبت سے مخاطب کرنا چاہا لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ایک بار اپنے سائے کی بات نہیں سنو گی؟ سائم نے محبت سے پوچھا۔ اس کی آنکھیں نم ہوئیں، دل ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا۔ اتنا بڑا راز اس سے چھپایا گیا تھا۔ میں مر گیا ہوں جو یہ آنسو بہا رہی ہو؟ سائم کے اسپاٹ لہجے پر اس نے تڑپ کر اس کو دیکھا۔ میری سکون رقصم کی آنکھوں میں نمی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ یہ آنکھیں صرف میرے مرنے پر نم ہونی چاہیے۔ سائم اس کے آنسو صاف کرتے بولا تو وہ تڑپتی اس کے سینے سے لگی۔ کیوں آپ اتنے برے ہیں؟ وہ چلائی تھی۔ سائم نے اس کی کمر تھپ تھپائی۔ صفائی کا موقع تو مجرم کو بھی دیا جاتا ہے نا؟ کیا میں مجرم سے بھی بدتر ہوں تمہاری نظر میں؟ کیا میں کچھ غلط کر رہا ہوں؟ لوگوں کی جان پہچانا کون سا غلط کام ہے؟ اس دنیا کو جتنا ہو سکے کالے دھندوں سے روکنا، اپنے ملک کی بیٹیوں ماؤں بہنوں کی عزت کی حفاظت کرنا، اپنے ملک کے بھائیوں بیٹوں اور باپوں کو ان کا حق دلانے کے لیے لڑنا کیا غلط ہے؟ کیا میں کوئی مجرم ہوں جو تم ایسے ریئیکٹ کر رہی ہو؟ جانتی ہوں تمہارا سائم مہک شاہ کا سائم کبھی غلط نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے دل میں پتھر کی جگہ مہک شاہ ہے۔ وہی مہک شاہ جس نے سائم خان کو بدل دیا، وہی سائم خان جو کسی کا حکمیہ یا تیز لہجہ برداشت نہیں کرتا تھا۔ اب بھی مجھے صفائی کا موقع نہیں دو گی؟ سائم دھیمے لہجے میں بول رہا تھا تو وہ ہنوز اس کے سینے سے لگی سرک رہی تھی۔ آپ نے مجھ سے سچ چھپایا، وہ ہچکی دیتے بولی۔ ہاں، سائم نے گہری سانس لی۔ سائم نے اس کا سر سینے سے نکالا، اس کی سوجی ہوئی نیلی دم آنکھوں پر اپنے لب رکھے۔ میں نے سب اس لیے چھپایا کہ کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں کوئی پریشانی ہو۔ میں جب نکلتا باہر تم خوف میں رہتی، تم کھل کر سانس نہ لے پاتی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری نازک سی جان ذرا بھی پریشان ہو۔ جانتی ہو نا، تمہارے دادا سے بھی یہی وعدہ کیا تھا کہ ہر پریشانی کو میں خود پر لوں گا، اور جب سے تم سے محبت ہوئی ہے تب سے تمہارا سائم بہت ڈر گیا ہے۔ میں اس خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں نے یہ سب کچھ تم سے اس لیے چھپایا تھا۔ میں ڈر گیا ہوں، میں تم سے دوری برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ تم سے دوری موت ہے جانا، بخدا یہ ظلم نہ کرو۔ تمہاری ناراضگی سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا دل رک سا گیا ہے۔ میں تمہارے لیے پاگل ہو جاتا ہوں۔ کسی دن میرا دل سچ میں رک جائے گا، وہ نم لہجے میں بول رہا تھا۔ مہک پگھلی۔ اتنی محبت، اتنا عشق، وہ نم آنکھوں سے اس کے گلے لگی۔ سائم نے اس کو خود میں بھینچا۔ سائیں، آئندہ مجھ سے کبھی کچھ بھی مت چھپانا، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ نہیں چھپاؤں گا، سائم نے اس کا ماتھا چومتے کہا۔ ذہن بہت آگے کی سوچ رہا تھا۔ واو، فرزان نے حیرت سے پاگلوں کی طرح کہکہے لگاتی علیشا کو دیکھا۔ یہ سن کر وہ پاگل تو نہیں ہوگی؟ عدنان نے اس کو دیکھتے پوچھا۔ سالار نے اس کو گھورا، باقی سبھی منہ کھولے ان کو دیکھ رہی تھی۔ HB گیم؟ تم؟ علیشا سے ہنسی روکنا مشکل ہو گیا۔ کیوں، ہم نہیں ہو سکتے کیا؟ فرزان نے کڑ کر پوچھا۔ آپ نے یہ سب چھپایا کیوں؟ اسما نے سنجیدگی سے پوچھا۔ سالار کے پسینے چھوٹے اس کے لہجے سے۔ بیگم، وہ صحیح موقع کا تلاش تھا۔ سالار منمنایا تو فرزان اور عدنان نے بڑی مشکل سے ہنسی روکی۔ حمزہ نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے مسکراہٹ چھپائی۔ علیشا کی ہنسی بھی رکی۔ اتنا بڑا سچ چھپانے کا مقصد؟ آپ کے دعا نے پوچھا۔ وہ چپ رہے۔ بتاؤ اب، علیشا نے بھی سخت تیوروں سے پوچھا، جبکہ نیہا سلوش اور حورین چپ ہی تھیں۔ یہ سعید زادیاں اتنا ہائپر ہو کر پاپ کارن کی طرح اچھل کیوں رہی ہیں؟
وجدان نے افنان کے کان میں سرگوشی کی، تبھی سائم خان مہک کو بازوؤں کے حلقے میں لیے نیچے اترا۔ کیسی طبیعت ہے بھرجائی؟ وجدان نے فکر سے پوچھا۔ وہ مسکرائی۔ ٹھیک ہوں۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ دعا آ گئی۔ اللہ، یہ کیسے ہوا؟ اسما اس کے پاؤں کو دیکھتے چیخی۔ وہ پاؤں پھسل گیا تھا۔ وہ مسکرا کر بولی، آپ سب کو سچ بتایا گیا ہے، اب آپ لوگ زیادہ اوور ریئیکٹ مت کریں، مجبوری سمجھیں۔ آج کے بعد اس ٹاپک پر نہ ہی کوئی بات ہوگی اور نہ ہی آپ لوگوں کے منہ سے کبھی یہ نکلے کہ آپ ایچ بی گینگ کو جانتی ہیں، نہ ہی کسی سے یہ ذکر ہو۔ انڈرسٹوڈ؟ سائم نے سرد لہجے میں کہتے سب کے اترے چہروں پر نگاہ ڈالی۔ سب نے سر ہلایا۔ گڈ، سائم خان نے سر ہلاتے کہا اور وہیں صوفے پر مہک کے ساتھ بیٹھا۔ منہا کہاں ہے؟ سائم نے وجدان سے پوچھا۔ اپنے روم میں ہے، کھانا کھا کر چلی گئی تھی، وجدان نے کہا تو سر ہلاتے کھڑا ہوا۔ میں دیکھ کر آتا ہوں اس کو، سائم نے کہا اور اس کے کمرے کی جانب بڑھا۔ علیشہ مہک کی جانب متوجہ ہوئی جبکہ وہ چاروں لاؤنج کی طرف بڑھیں۔ اس نے بوجھل آنکھوں کو زبردستی کھولا، لیکن تیز روشنی ہونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں دوبارہ بند ہوئیں۔ ہوش آ گیا اس کو؟ جسمانی آواز پر اس نے آنکھیں پوری طاقت کے ساتھ کھولیں اور آواز کی سمت دیکھا۔ اچانک سے اندھیرے سے روشنی کی وجہ سے اس کو صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اب کیا کرنا اس کا؟ ایک مردانہ آواز گونجی۔ اس نے سر جھٹکا۔ اب اس کا وہی ہوگا جو میں چاہوں گی، وہ کہا لگا کر بولی تھی۔ فواد خان نے آنکھیں دوبارہ اس کی طرف گھمائی اور اب اس کی بار اس کو جو دھچکا لے اس کے لیے بہت بڑا تھا۔ اس کی سوجی ہوئی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی ہوئی تھیں۔ کیسا لگا مجھے یہاں دیکھ کر؟ وہ دھیرے سے مسکراتے بولی تھی۔ فواد کی نظروں میں نفرت کی شدید لہر اٹھی۔ ایک ہینڈسم بائک رائڈر، ہینڈسم بوائز گینگ کا ممبر اس وقت بھکاریوں کی طرح حالت میں ہے۔ اس کی بات پر اس آدمی نے کہکہا لگایا۔ ایک بار ٹھوکر کھا کر عقل نہیں ہے جو دوبارہ ہم سے ٹکرانے چلی ہو؟ فواد اٹک کر بولا۔ اتنی سی بات میں اس کا سانس پھول چکا تھا۔ تم لوگوں نے مجھے برباد کر دیا تھا، زندہ چھوڑ کر غلطی کر گئے تم لوگ، اب میں تمہیں برباد کروں گی، وہ دھاڑ کر بولی۔ فواد ہلکا سا مسکرایا۔ اس کے مسکراہٹ میں اس کے لیے حقارت تھی۔ آپ ہمارے لیے ہماری موریں تھیں، لیکن آپ نے سب تباہ برباد کر دیا، اپنے ہی بچوں کی جان کی دشمن بن گئی آپ۔ فواد خان ان کی آنکھوں میں دیکھتے بولا، میں نے تم لوگوں کو کبھی اپنا سمجھا ہی نہیں، مجھے صرف اور صرف دولت چاہیے تھی جو تمہارے باپ کے پاس اور ارشد کے پاس تھی، لیکن اس سے پہلے کہ میں ارشد کو حاصل کرتی وہ مانور اس کے دل میں جگہ کرتی خان ولا میں پہنچ گئی تھی، میرے ارمانوں کا خون کر دیا تھا۔ میں ساری رات روتی تڑپتی رہی، اپنی تنہائی سے تنگ آ کر میں نے ڈاک بنک میں قدم رکھ دیا۔ جانتے ہو نا ڈاک بنک میں کیا ہے؟ وہاں جو ایک بار قدم رکھتے وہ واپس لوٹ کر نہیں آتا۔ وہ انسانوں کی جگہ نہیں ہے، وہاں شیطان بستے ہیں، ہمارے جیسے شیطان۔ وہ زہر خیز لہجے میں بول رہی تھی۔ فواد نے افسوس سے اس کو دیکھا۔ میں بھی ڈاک بنک کی ایک شیطان بن چکی تھی، دولت کا نشہ میری رگ رگ میں بسا ہوا تھا اور ابھی ہے۔ پھر میں نے سب سے پہلے قتل کیا اپنے باپ کو، وہ کہکہا لگا کر بولی۔ فواد خان نے شوق سے اس کو دیکھا۔ کتنی بڑی بغیرت تھی وہ، پتہ ہے پھر میں نے کیا کیا؟ وہ فواد کے گرد چکر کاٹتے بولی۔ فواد کا بس نہیں چل رہا تھا ورنہ وہ ابھی اس کو قتل کر دیتا۔ وہ آدمی وہیں پر کرسی پر پڑا بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے مانور کو زہر دینا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ وہ ختم ہونے لگی۔ تمہیں پتہ ہے میں اس کو سب بتاتی تھی، لیکن وہ بیچاری کچھ بول ہی نہ پاتی، وہ پاگلوں کی طرح کہکہا لگائے جا رہی تھی۔ تمہارے باپ کے دونوں بھائیوں کا ایکسیڈنٹ میں نے کروایا، تمہاری ماں کو کومے تک لے جانے والی میں ہوں، سالار کی مورے کا قتل میں نے کیا۔ بس کرو بس۔ اس سے پہلے وہ اور بھی کچھ کہتی فواد چلایا تھا۔ سچ کی کڑواہٹ بہت اذیت ناک تھی۔ یا اللہ، وہ چلایا، تم مورے کہلانے کے لائق نہیں ہو، بلکہ تم تو انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہو۔ یاد رکھنا، رب کی لاٹھی بے آواز ہے، تم بہت ہی اذیت ناک موت مرو گی۔ فواد چلایا۔ وہ بے بس تھا، جس کو وہ بچپن سے مورے کہتا آیا تھا، جس کی وہ بچپن سے عزت کرتا تھا، وہ اتنی گھنونی ہوگی وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ تو صرف اتنا جانتے تھے کہ وہ ایچ بی گینگ کی دشمن ہے، لیکن اصل سچائی تو اب خود ہی تھی۔ اب میں تمہیں برباد کرتی ہوں۔ جانتے ہو اگلی باری کس کی ہے؟ انہوں نے آئیبرو اٹھاتے پوچھا۔ فواد نے نفرت سے اس کی شکل دیکھی۔ ارشد خان کی، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی۔ فواد کا چہرہ سرد ہوا۔ نہیں، وہ نفی میں سر ہلاتے بولا۔ ہاں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہنسی تھی۔ میں تمہاری جان لے لوں گا اگر تم نے خان بابا کو نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کی تو۔
وہ بپھرے ہوئے شیر کی طرح دھاڑا۔ وہ خود کو آزاد کروانے کی کوشش میں لگا تھا۔ زیادہ مت چلاؤ، اس کے بعد تمہاری ہی باری ہے، وہ آدمی خباثت سے کہتا باہر نکلا۔ یا اللہ نہیں نہیں، یا اللہ مدد کر۔ فواد پوری طرح سے رو دیا تھا۔ کیسا گزرا بابا کی جان کا دن؟ سائم اس کا ماتھا چوم کر بولا۔ پاپا بہت اچھا، منہا مسکرا کر بولی۔ ارے واہ، سائم نے مسکرا کر مجھوں کو مروڑی دی۔ پاپا آج نا ہمارے کالج میں مجھ سے ایک لڑکا ٹکرایا تھا، جانتے وہ مجھ سے بحث کر رہا تھا، پھر آخر میں وہ مجھ سے ہاتھ ملانے لگا۔ منہا سر جھکا کر بتانے لگی۔ سائم کا چہرہ سنجیدہ ہوا۔ پھر آپ نے ملایا ہاتھ؟ سائم کے اسپاٹ لہجے پر بنا ڈری۔ نہیں بابا، میں نے کہا میرے بابا کو پسند نہیں یہ سب۔ وہ جلدی سے مسکرا کر بولی تو سائم کے دل کو ٹھنڈک پہنچی۔ اس نے اس کو اپنے سینے سے لگایا۔ میرا فخر، میری جان، میرا مان، میرے عشق کا نشان، سائم اس کے بالوں پر لب رکھتے بولا تھا۔ میرا بچہ، تمہارے بابا تمہاری مورے کے ہی نہیں، تمہارے معاملے میں بھی پوزیسو ہے۔ میں نہیں چاہتا یہ کالج جیسے مرضی لوگ تمہیں دیکھیں۔ اپنی عزت اپنے ہی ہاتھ میں ہوتی ہے بیٹا، اور میں تمہیں یہ کہتا ہوں، جو بھی تمہاری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے، تم بلا درئی اس کی جان لے لینا۔ کیس تمہارا بابا خود لڑے گا، ڈرنا نہیں ہے۔ ہمت، عزم اور بہادری آپ کے خون میں ہے بیٹا، لیکن آنکھوں، دل اور جسم میں بھی ہونی چاہیے۔ سائم اس کو سنجیدگی سے سمجھا رہا تھا۔ وہ غور سے اس کی باتیں سنتی، سمجھداری سے سر ہلا رہی۔ گڈ میرا پیارا بچہ۔ سائم نے مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ یا اللہ میری بچی کو برے راستے سے بچانا۔ سائم کے دل سے گہری دعا نکلی۔ کل ہی اس کی مہائم عاد اور اسرار سے بات ہوئی تھی۔ اسرار خان نے سالار کو سائم سے بات کرنے کا کہا تھا۔ سالار کو دل سے خوشی ہوئی۔ سالار نے سائم سے صاف کہہ دیا تھا کہ منہا صرف اس کی ہے، اسرار کی ہے۔ سائم کو دل سے خوشی ہوئی تھی۔ اسرار سب سے سمجھدار تھا۔ سائم نے اسرار سے بات کی تو وہ صرف اتنا بول دیا، سائم بابا، منہا مہائم خان اسرار سالار خان کے لیے بنی ہے، وہ صرف میرے ساتھ ہی اچھی لگے گی، باقی سب منہا کے بھائی ہیں، وہ صرف اسرار خان کی ہے۔ اس کی بات پر سائم اور سالار ہنس دیے تھے۔ منہا سائم خان تمہاری ہوئی کیونکہ سائم خان نے یہ کہہ دیا ہے، اور سائم خان کو اپنی بیٹی کے لیے تم سے زیادہ اچھا کوئی نہیں مل سکتا۔ سائم کی بات پر سالار نے عقیدت سے اپنے کزن کو کم بڑے بھائی کو دیکھا جس نے کبھی اس کو مایوس نہیں کیا تھا۔ بابا یاد ہے، یاد رہے، ماں میری امانت ہے اور اسرار کی امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ فون بند کرتے بولا تو دونوں نے ہنستے ہوئے سر ہلایا۔ سائم خان امانت میں خیانت کرنے والوں میں سے نہیں ہے، اس لیے منہا کو تھوڑا محتاط کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا آج کل کے لڑکوں کو جو محبت کو کھیل سمجھتے تھے۔ سائم خان نے جس کو اپنی بیٹی کبھی پھول کی چھڑی بھی نہیں لگنے دی تو وہ کیسے برداشت کر لیتا کہ کوئی اس کی جان سے عزیز بیٹی کو غلط نظر سے بھی دیکھے۔ منحوس مار آئے، تیرا پیٹ نہیں بھر گیا، کب سے ٹھونسے جا رہا ہے۔ وجدان نے کچڑ کچڑ لیز کھاتے افنان کی کمر پر دھموکا جڑا۔ وہ اس ذلیل، اپنے ہاتھ کو کنٹرول میں رکھا کر، میں کھا رہا ہوں نا، تو یہ تو کھانے کا نہیں کہہ رہا۔ افنان چڑھ کر بولا، ابے بکواس نہ کر میرے ساتھ ورنہ یہیں چھوڑ جاؤں گا تجھے۔ وجدان گھور کر بولا، تیری اتنی ہمت مت بھول، اس وقت تیرے ساتھ پولیس کی وردی میں بیٹھا ہوں، ابھی کہ ابھی جھوٹے کیس میں اندر کر سکتا ہوں۔ افنان نے کالر اچکاتے کہا، تیری 2 نمبر دھمکیوں سے میں نہیں ڈرتا، بڑا آیا پولیس والا۔ وجدان نے اس کو چڑھایا، بس تیری میری کٹی۔ افنان منہ بسور کر بولا، اولے میری جان، تو ناراض ہو گیا میرا، جا پراں وڑ رہ ناراض۔ وجدان گاڑی ڈرائیو کرتے بولا تو افنان نے اس کو گھورا۔ کیا گھور رہا ہے؟ وجدان نے شرارت سے پوچھا۔ تیرے چہرے کی منحوسیت، افنان نے مزے سے کہا، لیز منہ میں رکھتے وجدان کو سڑایا۔ خبیث بیوہ عورت کب سے خود ٹھونس رہا ہے، مجھے بھی دے۔ وجدان اس کو گھورتے بولا، کافی دیر سے وہ دونوں ڈرائیونگ کر رہے تھے، اپنا لے جا، تیری میری دوستی ختم۔ افنان نے ہری جھنڈی دکھائی۔ ارے میرے یار پیار دلدار، میں تو مذاق کر رہا تھا، تو سیریس کیوں ہو جاتا ہے؟ وجدان نے دانت نکالتے کہا، پتا تھا مجھے تو مذاق کر رہا ہے۔ افنان نے طنزیہ کہا تو وہ ڈھیٹ پن سے دانت نکالے۔ او نو! اچانک وجدان نے گاڑی روکی اور سر پکڑا۔ کیا ہوا؟ افنان پریشان ہوا۔ یا لالا سے نمبر اور ای میل کرنا بھول گیا؟ اسکارپیو کو؟ وجدان پریشان پیشانی مسلتا بولا، اچھی بات ہے، ابھی ویسے ہی گھر کا ماحول تھوڑا ہارڈ ہے،
کل ملاقات رکھتے ہیں، مہک وغیرہ بھی چلی جائیں گی۔ افنان سنجیدگی سے بولا تو وجدان نے سر ہلاتے گاڑی سٹارٹ کی۔ ویسے یار تو یہ سوچ سائم بھائی کا کیا ہوگا؟ افنان شرارت سے بولا۔ مطلب؟ وجدان نے ناسمجھی سے پوچھا۔ اب اس سالے بھائی کا بیوی کے بغیر کھانا ہضم نہیں ہوتا یار، افنان کہکہا لگا کر بولا تو وجدان بھی ہنسا۔ بیٹا بھرجائی کے پیچھے لالا ہمیں بہت ٹف ٹائم دینے والے ہیں، خود اکیلے ہوں گے تو سارا ٹائم ہم پر گزرے گا۔ باپ رے باپ، وجدان بولا تو افنان کا منہ کھلا۔ کیا مطلب؟ سائم بھائی وہ سب ہمارے ساتھ؟ اللہ توبہ! افنان اپنے ذہن کے گھوڑے دوڑاتے چلا۔ فٹے منہ تیرے لانتی آدمی، شکل تو تیری گندی تھی، ذہن اس سے بھی گندا ہے۔ وجدان چڑھا۔ تو نے خود ہی تو کہا، افنان منہ کھولے بولا۔ اب یہ منحوس 10 آدمیوں کی عورت، میرا مطلب تھا کام میں ٹف ٹائم، وجدان دانت پیس کر بولا۔ افنان نے کان کھجایا۔ صحیح بولا کرنا، افنان اپنی ٹون میں آتا بولا۔ تجھے بڑا علم ہے ان سب باتوں کا، بتاتا ہوں اس املی کی کٹار کو۔ وجدان شرارت سے بولا۔ میں بھی علیشا کو بتاتا ہوں تیرے کالج والی کارستانیاں۔ افنان نے اس کو گھورتے کہا۔ میرے یار تو برا کیوں مان جاتا ہے؟ اب میں کیا تجھ سے مذاق بھی نہیں کر سکتا؟ وجدان زبردستی مسکراتے ہوئے بولا اور دل ہی دل میں اس کو ڈھیروں کوسنوں سے نوازا۔ دل ہی دل میں گالیاں نہ دے، بتا رہا ہوں میں، افنان آنکھوں پر چشمہ لگاتے بولا تو وجدان اس کو گھور کر رہ گیا۔